बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुदाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार कुर्बानी करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 ज़ुल्हज को अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब अमल कोई नहीं है, और क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आएगा, और कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से कब्ल ही उसे अल्लाह ताला के यहाँ दर्जाए कबूलियत मिल जाता है। इसलिए खुश दिली से कुर्बानी किया करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अशरा ज़ुल्हज्जा शुरू हो जाए और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा करे तो अपने बालों को न कटवाए और नाखूनों को बिल्कुल न तराशे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 100 ऊँट कुर्बानी किए तो 30 ऊँट अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी किए, और फिर मुझे हुक्म दिया, बस बाकी 70 मैंने कुर्बान किए। नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा की आमद है, कोई तकरीबन 17 रोज़ के बाद कुर्बानी का दिन आ जाएगा। इसके मसाइल को जानने के लिए कुर्बानी की तारीख़, कुर्बानी के बारे में कुरान हकीम की आयात मौजूद हैं, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, और इस्लाम से पहले भी जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया के दौर में भी, दीगर अंबिया, कदीम अंबिया के दौर में भी कुर्बानी होती रही। और हमारे यहाँ इस्लाम में सैयदना इस्माईल और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो कुर्बानी का वाक़या है, तफसील से वो मेरे स्कॉलर्स बयान करेंगे। ये उसकी याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के बड़े मसाइल हैं और नाजुक मसाइल हैं। बाज़ छोटी छोटी बातों की वजह से, तवज्जो ना देने से भी कुर्बानी जो है वो उस दर्जे तक नहीं पहुंचती जिस तरह हमें सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए। इन सब मसाइल को जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब, उनके साथ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी, और उनके साथ डॉक्टर सईद अहमद सईदी हैं। नाज़रीन किराम, एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी कुर्बानी करता है तो उसके हर बाल के बदले अल्लाह ताला उसको नेकियां देता है और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कुर्बानी। हम में से हर साहिब इस्तिताअत को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़रूर कुर्बानी करें। और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की सुन्नत तो ये थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी जो कुर्बानी किया करते थे। तो हमारे यहाँ भी अहले मारिफत जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी होती है, वो लोग हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी कुर्बानी करते हैं, और हमने अपने बुज़ुर्गों को इसी तरह करते देखा है। जी अल्लामा साहब, ये कुर्बानी पहली उम्मतों में भी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू का शरफ़ हासिल हो रहा है वो कुर्बानी का अहम तरीन मसला है, जो कि इब्तिदाई इंसानियत से ही अल्लाह ताला ने इंसानों पर लाजिम फरमा दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जो ज़िक्र किया है, हाबील और कबील का, जी, और उसमें जो कुरान पाक ने अंदाज़ इख्तियार फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाया वत्लु अलैहिम नबा अबनई आदम बिलहक़, आप इन लोगों के सामने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएं नहीं बल्कि वो तिलावत फरमा दें। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुर्बानी की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि आमियाना अंदाज में इसका तज़किरा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत के माहौल में इसको बयान करना चाहिए। ठीक। तो उसमें जब हुक्म दिया अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, 2 लड़कियां थीं जो पहले हमल में काबील और उनके साथ इकलीमा, और दूसरी दफ़ा जब पैदा हुए तो हाबील और उनके साथ तोअम्मा।
یہ دو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے کی لڑکی، دوسرے کا لڑکا اور پہلے کی لڑکی، ان کی آپس میں شادیاں کی جائیں۔ تو قابیل بڑا تھا، تو یہ کہنے لگا آدم علیہ السلام سے، ابا جی آپ کو چھوٹے سے زیادہ پیار ہے، اسی لیے یہ جو خوبصورت ہے آپ اس کو دے رہے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر ناراضگی ہوئی، لیکن آپ نے معاملہ سنبھالنے کے لیے پھر آخرکار ان کو کہا بھی قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا اکلیمہ کی شادی اسی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اپنی اپنی چیزیں پیش کی۔ تو یہ جو تھا چونکہ کھیتی باڑی کا کام شروع کر چکا تھا، تو جو گندم کے کچھ دانے تھے وہ اس نے پیش کیے، پہاڑی کی چوٹی پہ رکھے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے ہیں، یہ ضائع تو ہو جانے ہیں، چلو جو بیکار ہیں وہ پیش کر دو۔ جس طرح مساجد میں بھی بعض لوگ جو نوٹ کہیں نہیں چلتے وہ چلا جاتے ہیں آ کے۔ تو اس پہ مجھے بہت دلچسپ یاد آئی بات، ایک دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی روایات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے اپنا خزانہ تو دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر لی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب آنکھیں کھولو، دیکھو خزانہ سامنے ہے۔ دیکھا تو مریل سی بکریاں، کالے بکرے چھوٹے چھوٹے، ٹوٹے ہوئے جوتے، پرانے کپڑے پڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ یہ تیرا خزانہ ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہی دنیا والے بھیجتے ہیں میرے راستے میں صدقہ۔ تو یہ شروعات قابیل نے کی تھی، لیکن حابیل کا پوائنٹ آف ویو اور تھا۔ اس نے کہا بھی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے تو میری جان بھی مانگتا، میں تو وہ بھی پیش کر دیتا، اب کچھ مال کا آیا تو میں وہ چیز پیش کروں گا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے جانوروں میں سے، یہ چونکہ مویشی پالتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک بہترین دمبا جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ پیش کر دیا۔ آسمان سے آ گئی اور وہ دمبا اٹھا کے لے گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ اب قابیل کو اس سے ناراضگی ہوئی، تو یہاں پر جو ہے نا یہ ابتدا ہو رہی ہے خون انسانی۔ ہاں جی، یہاں پہ اس نے خون بہایا، حالانکہ پیش کرنا تھا جانور لیکن پیش کر دیا اس نے انسان۔ اب جو اکلیمہ بھائی کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، یہ اکلیمہ پہلا کو لے کے قتل تھا نسل انسان پہلا۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قاتلین کو تو سزا ہوگی، لیکن جس نے برائی شروع کی ہے قابیل، سب کے برابر اس اکیلے کو سزا ہوگی۔ اب یہ سوچنا چاہیے جو لوگ بے دردی کے ساتھ دوسروں کو شہید کرتے ہیں بم دھماکوں کی صورت میں یا ناجائز رستے میں جاتے آتے ہوئے، اور قیامت تک ان کو وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ اور جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یہاں اشارہ کرتے ہیں فلاں فلاں کو صاف کر دو، تو گناہ ان کے کھاتے میں مستقل جاتا رہے گا، مستقل جا رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو بیٹی ان کی بہن تھی توامہ، وہ بچ گئی۔ اور یہاں پر یہی وہ لڑکی ہیں جن کو شرف حاصل ہوا بعد میں کہ والد بھی جو نبی ہے، شوہر بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، اور پھر بیٹا بھی نبی ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ وہ خوش قسمت عورت ہیں، جبکہ قابیل ان کو بدقسمت بنا کے چھوڑ کے چلا گیا۔ والد ابا جی حضرت آدم علیہ السلام شان نبوت پر تھے، اور اسی طرح آپ کے جو خامند ہے بعد میں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اس وقت نبوت پر فائز تھے اور بڑے صاحب معرفت تھے۔ جناب شیس علیہ السلام کی معرفت میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔ جی، اس کے بعد یہی ان کے رشتے میں بھائی بھی ہیں، اور آگے ان کے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے۔ تو یہ ابتدا میں قربانی آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چلتے چلتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تک آئی، اور جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا بھی سب سے بہترین قربانی کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دمبے سے بہتر قربانی کوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھیج دیتا۔ اللہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، اگر اس سے بہتر ہوتی تو وہ بھیجتا۔ چونکہ یہ دمبا وہ جو چکی والا ہوتا ہے، جس کی چکی ہوتی ہے، وہ والا۔ صدیقی صاحب، یہ فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ یہ کیوں قربانی کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کرنے کے بجائے پیسے کسی کو دے دینے چاہیے، اور دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ مرغی کی قربانی کیوں نہیں اور ہرن کی قربانی کیوں نہیں؟ ہرن بھی تو اسی بکری کے ضمن میں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مرغی کی کیوں نہیں قربانی، بطخ کی کیوں نہیں؟ یہ ذرا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں بھی انسان ان نعمتوں میں سے کچھ خرچ کرے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی اقسام عطا فرمائی ہیں ان میں سے بڑی مرغوب ترین چیز انسان کو گوشت ہے، تو انسان اللحمیات کو استعمال کرتا ہے۔
بلکہ اطباء تو کہتے ہیں کہ انسانی بدن کے لیے جو سب سے بہتر خوراک ہے وہ یہی ہے، بشرطے کہ اسے اعتدال اور توازن کے ساتھ۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے تو بطور مزاح لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک تو ایمان کا چھٹا رکن گوشت خوری ہے۔ ہمیں اس قدر رغبت ہے جی، لیکن اسے مزاحی سمجھنا چاہیے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے چاہتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے وہ اس کے رستے میں خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالے۔ تو انسان کو جو رزق دیا اس میں سے یہ زکوٰۃ میں بھی جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اور پھر یہ ایک صدقہ واجبہ ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک یہ دیکھیے کہ ہم اس قربانی کے ذریعے سے جہاں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تقویٰ ہے تمہارے دل میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت کا تسلسل، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عالی مقام شخصیات کی طرف جاتا ہے، اور پھر گویا کہ یہ دیکھیں کہ یہ قربانی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں سے ایک بڑا شعار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو مقبول بندے ہیں ان کی یادوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر آپ حج کے سارے مناسک دیکھیں، صدیقی صاحب آپ کا شعری ذوق بھی ہے، اس کو شعری معنوں میں ہی لینا چاہیے، اور یہ اعتراض بھی ہے، یہ عجیب ماجرا ہے، جوش نے کہا تھا یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ خون کیوں بہانا، یہ ماڈرن آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ دانشور اور کچھ دانشور ایسے پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی قربانی کیوں کرنی، وہ پیسے دے دیں کسی غریب کو۔ جی ہاں، یہ اصل دیکھیں کہ ہمارے ہاں شریعت میں ایک اصطلاح ہے افعال تعبدیہ، جو چیزیں عبادت ہیں نا جی، عبادت کو ہم اسی طرح کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ سبحان آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دوست کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہ مرغن غذائیں جو ہیں وہ اڑا دیں 50,000 روپے کی، اس وقت اس نے کسی غریب کا خیال نہیں آتا۔ جب 10,000 کی قربانی ہو تو وہ غریب کا خیال آ جاتا ہے جی۔ تو آپ جب عقیقہ کریں تو وہ کہتے ہیں کسی یتیم خانے کو پیسے نہ دے دیں، تو سارا سال آپ کو یتیم یاد نہیں آتا، صرف جب عقیقہ ہوتا ہے تو آپ کو یتیم یاد آ جاتا ہے جی۔ اور اصل ہے کہ جیسے فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں ہم نے عقلیں نہیں استعمال کرنی۔ جی ہاں، اسی طرح قربانی ان جانوروں کی ہے جو کہ پالتو جانور ہیں، اور اس میں بھی یہ افعال تعبدیہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مرغی کیوں نہیں؟ جی مرغی کیوں نہیں؟ غریب آدمی مرغی کی قربانی دیتے، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھیں ایک غریب آدمی ہے جو صرف مرغی کی استعداد رکھتا ہے تو اس پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اچھا، قربانی واجب ہی اسی پہ ہے جو صاحب استعداد ہے، نہیں اس کا جی چاہے تو وہ کہے میں مرغی ذبح کر لوں، اب مرغی ذبح کر کے صدقہ کر دے۔ اچھا صدقہ تو ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، قربانی تو چونکہ اسی صورت میں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا اچھا شعار ہرن ہے۔ کیوں نہیں، ذرا یہ بھی بتائیں۔ ہرن چونکہ ہے معروف، بکری کی نسل سے، ہاں جی، معروف معنوں میں وہ ایک جنگلی جانور ہے، وہ چونکہ پالا نہیں جاتا عرف میں، اچھا عرف میں نہیں پالا جاتا، عرف میں وہ ایک جنگلی جانور ہے، کھلنڈرا ہے، اس کا کام ہے جنگلوں میں اٹکیلیاں کرنا، اسے تو گھر میں پال لینا اس کی فطرت اور عادت پہ ظلم ہے نا جی۔ ہرن جو ہے وہ آپ تو پوری اردو شاعری بھری ہوئی ہے، ہرن کا تو کام ہی کلانچے میں نے بننا رکھے، میرے پاس ایک درجن سے زیادہ تھے۔ اس آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونا مشکل، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ تو آہو تو رم خوردہ ہی اچھا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ نے بڑا حسن دیا جی ہرن کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آیا، ہرنی آئی اور آ کے اپنی یادداشت پہ کی۔ اچھا جی، یہ واجب ہے جی، صاحب استطاعت پہ ہے؟ جی بالکل صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں، یہ تو روایات ملتی ہیں، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں قربانی آپ نے نہ کی ہو۔ اور یہ کہنا، یہ بھی ایک اعتراض اٹھتا ہے، جدید ذہن اٹھاتے ہیں جی قربانی تو حج کے ساتھ ہے اور حج پر واجب ہے، تو جو حج کے علاوہ لوگ ہیں ان پر واجب نہیں ہے، یہ اس طرح کی بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ حج جو ہے وہ تو 9 ذی الحج کو فرض ہوا ہے اور 10 کو یہ بھی کہتے ہیں فصل لربک کا ونحر جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تھا، تو آپ کے لیے خاص ہے قربانی، باقی کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ تو آغاز میں ہوا تھا نا، یہ تو آغاز میں ہوا تھا، لیکن حج کے ساتھ جو لوگ منسلک کرتے ہیں، حج تو 9 ذی الحج کو پڑھا گیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں قربانی نہ کی ہو، بلکہ ایک حج تو آپ نے ایک ہی فرمایا، حج تو آپ نے ایک فرمایا ہے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان. اور محروموں کو اس سے ایک تسلی اور تشفی ہو جائے گی. جو نہیں دے سکے وہ کہ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی. اور ساری دنیا کی قربانیاں ایک طرف اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربانی جس کو آپ کے دستے اقدس سے قربان ہوئی وہ ایک طرف. مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی, اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی. مثلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا, بیٹا فاطمہ جب قربانی ہو تو اس کی نگہبانی بھی کرنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اس کو ذبح کیا سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی بلایا ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اپنی قربانی آ کے دیکھ لو پاس کھڑے ہو کے. آج کل تو وہ ہمارے ہاں لاہور میں بھی ایسے ادارے بن گئے ہیں جی, آپ کے پاس شاپر میں پیک گوشت جو ہے وہ گھر پہنچ جائے گا, آپ پیسے جمع کرا دیں. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. جہاں مشکل ہے, جیسے حج کے موقع پر مشکل ہے, وہاں ممکن نہیں ہوتا, تو یہاں پر تو ممکن ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہاں پر تو ممکن. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو قربانی ہے نا وہ اگر پہلے لا کے, مثلا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر پہ اس برس نہیں ہو سکا, ورنہ ہم نا سال پہلے ہی لے لیتے تھے یا 8 ماہ پہلے. اچھا اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے بچوں کی, آپ کی اپنی. اس وقت جب قربان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک احساس دل میں, فضیلت بھی اسی میں ہے. ہمارے ہاں تو وہ کانگو وائرس کی وجہ سے کافی شام کو لے آتے ہیں اور صبح کر دیتے ہیں, وہ اس سے الفت پیدا نہیں ہوتی. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں, اس کو پالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, تو پھر وہ محبت ڈیولپ ہوتی ہے. اور مسنون طریقہ یہی ہے, پسندیدہ طریقہ یہی ہے. اور چھری اگر مالک خود پھرے تو اس کا بہت اجر ہے. حکم یہی ہے. ہم تو ہر چیز, کوئی والد فوت ہو جائے تو ختم, ہم باہر سے بلا کے پڑھاتے ہیں, بھی اولاد کو پڑھنا چاہیے. تو اسی طرح جانور ذبح کرنا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے, اور اسی میں فضیلت ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہم نے اس کی روح جو ہے, جو اصل مقصود ہے, وہ چھوڑ دی ہے. کیونکہ جب علامہ صاحب قربانی جو ہے وہ جو قصاب وغیرہ کو بلا لیتے ہیں تو اس سے کرواتے ہیں, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کھا لے جائیں اس کے بدلے جو آپ نے یہ سارا گوشت بنایا ہے. اور اس میں سے پھر سارا گوشت جو ہوتا ہے اس کے اچھے پارٹس جو ہیں وہ اپنے لیے ڈیپ فریزر میں, یا عزیز و اقارب کو, باقی کوئی بچا کچا جو چچڑے وغیرہ ہیں وہ لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہ اس میں جو جانور کی تقسیم ہے اس کا مستحب طریقہ بتایا گیا ہے کہ 3 اقسام کریں, 3 حصے کر لیں, اور اس میں ایک اپنے لیے, ایک غربا فقراء کے لیے, اور ایک اعزا و اقربا کے لیے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم قصاب کو دیتے ہیں تو قصاب کو یہ سختی سے منع ہے کہ آپ اجرت میں نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے تو اتنے پیسے اس سے طے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ اس کو دیں گے, لیکن یہ پہلے بعض دفعہ الفاظ کہے بغیر بھی اس کو باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم تجھے دیں گے, تو وہ قیمت میں ہی چلی جاتی ہے. تو قربانی جو ہے وہ پیش کی کیوں ہے, مقصد کیا ہے؟ مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اور ہر چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے. ہر چیز اللہ کی راہ میں. اب جب ہم اس کو اپنے خرید و فروخت کا ذریعہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ پھر جس مقصد کے لیے قربانی شروع کی گئی وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. اب قصاب کو اگر دینی ہے تو ویسے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ علامہ صاحب آپ نے کر دیا پوائنٹ آؤٹ کہ قربانی کے لیے جانور آپ نے کہہ دیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے, اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یہ تو مجھے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے اس کا مل رہا ہے, اس کو بیچ کے 50,000 والا قربان کر دیتے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل منع ہے اور سختی سے منع ہے. جانور کے اگر تھنوں میں دودھ ہے تو آپ وہ بھی نہیں دھو سکتے, اس کو اگر نکال لیا تو بیچ نہیں سکتے, وہ صدقہ کرنا پڑے گا. اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیمتی جانور لے کر اس کو اس اور زیادہ قیمتی کر کے بیچ دیا اور سستا لے لیا, یہ بھی فقہا نے سختی سے اس چیز سے منع کیا ہے. لیکن دودھ والا تو نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, دودھ والا نہیں, اگر کر لیں تو اس میں حرمت نہیں ہے, وہ جائز ہے. جو ثمانیت ازواج قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. لیکن آپ بتائیں نا, مجھے 10 دن ہے بالفرض, 10 دن پہلے قربانی کا جانور ہم طے کر دیا, مہینہ پہلے کر دیا, تو اس میں سے علامہ صاحب دودھ نہ نکالے ہو تو بیمار ہو جائے گا. نہیں, وہ دودھ ٹھنڈا پانی چھڑک کے بہت سے طریقے ہیں. جب لوگوں کو ایک کتا بنا کے جو ہے بکرا بنا کے بیچنا آتا ہے ہوٹلوں پہ, جو پچھلے دنوں چل رہی تھی لاہور کی, تو یہ دودھ اس کا خشک کرنا کون سا مسئلہ ہے, تو یہ خشک ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر نکال لیا خشک نہیں ہوا تو وہ آپ بیچ نہیں سکتے, وہ آپ صدقہ کریں گے کسی کو فی سبیل اللہ, کسی غریب کو کریں. یہ زیادہ اچھا ہے. یہ جو آپ نے بات فرمائی یہ زیادہ اچھی ہے. یہ نہیں ہے کہ دودھ اس کا خشک ہو جائے, اس کو تکلیف ہو جائے. اچھا, اس میں اب یہ بات ہے کہ جہاں تک ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد ابھی فرما رہے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے بھی فرمایا,
تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس حاضر تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ فاطمہ تم آ جاؤ. جب وہ آئیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہاں پر حضرت ابو سعید خدری عرض کرنے کو حضور یہ صرف آپ اور آپ کے لیے آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمام امت کے لیے ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام بریک مختصر سی لے رہا ہوں. مسائل بہت اہم ہیں، ان کا جاننا ہر فرد کے لیے جن کے ہاں قربانی ہونی ہے ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی علامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں، اور پھر یہ جو جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ آیا کریمہ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا بھی ذرا بتا دیں. جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا عام طور پر بھی ورد فرماتے تھے، اور خصوصاً جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ اس کا تذکرہ اس آیت کو اپنی تلاوت ضرور بناتے تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اچھا اس کے آخر میں جو لفظ آ رہا ہے وانا اول المسلمین، وہ بڑا قابل غور ہے کہ میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجودگی کی طرف جو ہے وہ واضح طور پر نص ہے. اچھا جی وانا اول المسلمین. جی دیکھیں قرآن پاک نے مفسرین نے لکھا ہے تمام انبیاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ سب مسلم تھے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو ہے ہی اسلام. تو ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. کسی نے بھی اول المسلمین نہیں کہا. اگر یہ لفظ ہوا ہے اور کل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کہلوایا کہ انا اول المسلمین، آپ کہو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اس میں اس سے مراد آپ کی خلقت اول کی طرف اشارہ ہے، تخلیق اول کی طرف، جب آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جس میں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین کی طرف اشارہ ہے. اور جب ہم پڑھیں گے انی وجہت وجہ للذی، یہ آیت پڑھیں گے نا ان صلاتی، تو آخر میں ہم پڑھیں گے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انا اول المسلمین نہیں پڑھنا. اچھا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. ٹھیک ٹھیک. اس وقت یہ بطور تلاوت نہیں رہے گی بلکہ بطور دعا ہو جائے گی. دعا ہو جائے گی، تلاوت قرآن نہیں ہوگی، بطور دعا. ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فاروق بات کر رہا ہوں سر. آپ اپنا ٹی وی بھائی بند کر دیں تو پھر آواز آپ کی کلیئر ہو جائے گی. جی جی سر میں بات کر رہا ہوں، میں نے بند کر دی آواز. جی فرمائیں. سر ایک بات تو یہ کرنی ہے سر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جتنی تعریف وہ ابھی 2-3 دن پہلے پروگرام میں بتائی گئی تھی، لیکن قربانی کے وقت جس وقت قربانی کی جاتی تو پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ سوال کرنا تھا کہ قربانی کے وقت جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ آیت یا تو یاد نہیں ہوتی. ٹھیک سمجھ گیا. ٹھیک جی دونوں سوال آپ نے سن لیے. جی اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ ہے. اور اس میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس میں ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ رحمان اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے. تو ذبح تو جانور کر رہے ہیں، آپ پہ تو رحمت ہو رہی ہے لیکن اس کی تو جان نکل رہی ہے، تو لہٰذا آپ کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہو رہی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ بھی ذبح ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے تابع کرتے ہوئے ہو رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سوال کون سا تھا ان کا؟ آیت کا. ہاں جی آیت اگر نہ پڑھی جائے پوری، کسی کو نہ آتی ہو، قربانی ہو جائے گی. جی قربانی ہو جائے گی. مسنون عمل ہے اور اگر وہ کریں گے تو اس میں ثواب اور درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو قربانی بہرحال ہو جائے گی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر ایک انسان کے لیے جو اندر سے بات اٹھائی جاتی ہے کہ کبھی یہ وقت ہے کہ تم جان لے رہے ہو اور کبھی تمہاری تربیت کا حصہ کہ تمہیں جان دینی بھی پڑ سکتی ہے.
اور یہ بھی تقرب اللہ ہے تو وہ بھی تقرب اللہ ہے. تو یہ ذہنی طور پر انسان کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. یہ ہر سال ہمیں اسی بات کا اعادہ کروایا جاتا ہے. اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ آپ وہ کرتے ہیں بات، صدیقی صاحب شرائط کوئی بھی ہیں جن کا بہت خیال رکھنا چاہیے قربانی کے لیے؟ جی ہاں، قربانی میں جو جانور ہیں ان کی عمریں مقرر ہیں جی. ٹھیک. بکری مینڈا جو ہے وہ 1 سال، اگر وہ توانا مینڈا ہو تو وہ 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے. اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہے. دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہو لگے اگر فربا ہو اور اسے 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی واضح فرق محسوس نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح ایک واضح عیب، جیسے اس کے سینگ کٹے ہوئے ہوں، کان جو ہے وہ کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو، دانت نہ ٹوٹا ہوا ہو، کان نہ کٹا ہو، ایسی بیماری نہ ہو جس نے اس کو کہ لاغر کر دیا ہو اور واضح طور پہ ایک محسوس ہوتی ہو. تو بے عیب چیز، جتنی بے عیب چیز دیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہوگا. اچھا صدیقی صاحب اس پہ بھی غور کریں، یہ 5 لاکھ کا ہم نے یہ بیل لیا ہے اور اتنا بڑا اور ٹی وی پہنچ رہا ہے فلانا ہے، یہ بھی کوئی دیکھنا نہیں چاہیے؟ اس پہ بھی ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ جی جو ریاکاری کے اسباب دیکھیں نا، 50,000 کا دے دیں اور 4.5 لاکھ غریبوں کو تقسیم کر دیں تو وہ جو آج کل کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں. جی ہاں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ اپنی استعداد کے مطابق ایک فربا اور توانا جانور دیں، لیکن ایک غیر معمولی اب یہ ہے کہ قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا اسے ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ آپ بنا لیں. تو یہ ریاکاری ہے، ریاکاری سے بچنا چاہیے اور آج کل نمائش سے بچنا چاہیے. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر محمد صادق خوشاب سے بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب حکم فرمائیں. حضور آپ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے ایک قربانی فرماتے تھے، تو کیا ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا، آپ نے انٹرو نہیں سنا، میں نے انٹرو میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کرتے ہیں. اور ہمارے تو بزرگ جو کرتے آئے اور ہم ہر سال اللہ توفیق دیتا ہے، جو ہمارے پاس بیسٹ بکرا ہوتا ہے یا چھترا پلا ہوا وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں ہم، اور پھر باقی اپنے بزرگوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جی دو کرتے تھے ہر سال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب یہ روز آپ کا فون مل جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنیک ہے لگتا ہے کہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا فون؟ اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جو اسلامی احکامات ہیں 2 دانت والا جانور اور جانور کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کون سا جانور؟ جی بکرا اگر خصی ہو تو. اچھا ہاں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ یہ جو 2 دانت ہیں نا، یہ تو عرف میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، یہ بنیادی شرط نہیں ہے. خصی والا کہہ رہے ہیں. جی ہاں یہ بہتر ہے. اچھا اس سے اس کے کچھ گوشت کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ بو نہیں آتا ہے اور وہ کچھ توانا بھی ہوتا ہے. جی تو یہ اس کو تو مستحسن اجازت ہے. ٹھیک، صرف اجازت نہیں بلکہ کہا گیا کہ یہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اپنا سعیدی صاحب. جی اس میں ایک پہلو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، علامہ نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو قربانی کی روح ہے نا وہ پیش نظر رکھنی چاہیے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اسلام ہے تو آپ کو پیک پر نظر آئے گا. مثلا فلما اسلما و طلّہ للجبین، کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے سرنڈر کیا ہے، اور 100 سال کا بیٹا 13 سال کے 100 سال کا باپ جو ہے بزرگ باپ 13 سال کے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہے. یعنی یہ اسلام کی پیک ہے. اور احسان اسی طرح ایمان، اللہ نے فرمایا انہو من عبادنا الصالحین، خود اللہ تعالیٰ نے عبادنا المومنین. اور اسی طرح احسان ہے جو یہ سورہ صافات میں آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے. ایک دفعہ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ایک دفعہ فرمایا کذالک نجزی المحسنین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی کام تھا وہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا تھا. وہ حدیث جبریل آپ کے ذہن میں ہوگی. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ جو کٹا جس کو ہم کہتے ہیں بھینس کا جو ہوتا ہے وہ،
اس کی قربانی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس کی نہیں ہو سکتی، وہ اس میں کیا ہے؟ اور اوجڑی جو ہے وہ پھینک دی جائے یا بعض لوگ کھاتے بھی ہیں؟ جی آپ کی ان دونوں باتوں کے ساتھ ایک بات پہلے کرتا ہوں، پھر اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ یہ ابھی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ قیمتی جانور ہم اتنا لیتے ہیں، تو یہ تو درست ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بہترین قربانی کون سی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو خوبصورت اور سب سے قیمتی ہو۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہے اور یہ سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیمتی ہونے کا لفظ استعمال کیا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، پھر تو ہونی چاہیے، بس ریا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور پھر یہ جو بہت اچھا ایک یہ بھی ہے، ضروری تو نہیں ریاکاری ہو، بندے کا دل چاہے کہ لوگ بھی اسی طرح جو متمول ہے وہ شوق سے بڑی قربانی دیں، تو اصل معاملہ نیت پہ ختم ہوتا ہے، نیت پہ ختم، اور اس صورت میں ان کو زیادہ اجر دیا جائے گا کہ دوسروں کے لیے یہ اشتیاق پیدا اور جو کرنے کا 10 لاکھ کی قربانی دے رہا ہے اس کو چاہیے 10 لاکھ کی قربانی بھی دے، اور 10-20 لاکھ ویسے غریبوں کو جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، ان کی مدد بھی ساتھ کرے۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی ایک روح ہے جی، حضور جو ہے نا وہ اعتدال اور توازن کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک عام آپ منڈی میں جاتے ہیں، اس میں آپ کو ایک بہتر جانور نظر آتا ہے، وہ آپ وہ لے لیں، لیکن یہ جو ایک غیر معمولی طور پر کہ 5 لاکھ کا لینا ہے، 10 لاکھ کا لینا ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا ایک پہلو جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس پہ اجتہاد کرتے ہیں، قیمتی سے مراد یہی ہے، اس پہ آپ بھی ریسرچ کریں، ابھی اور پروگرام ہم کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ عرف میں جو ایک اچھی چیز مارکیٹ میں آپ کو میسر ہے وہ آپ لے لیں۔ جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن اس پہ ہم پھر ایک دن بیٹھیں گے، آپ بھی اتنے دن کچھ ریسرچ کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، علامہ صاحب بھی تیار ہو کے آ جائیں گے۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ غازی صاحب ملتان سے شیخ رضوان عرض کر رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب فرمائیں نا۔ محترم، ایک تو مجھے قسم خدا کی بہت خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور بہت فیضیاب ہوتے ہیں۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی اچھا، ایکچولی یہ ہے کہ مطلب کوئی انسان اگر مقروض ہے، اس نے لاکھ 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، تو کیا قربانی اس پر بھی واجب ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت لو جناب، یہ سوال بڑا زبردست آ گیا ہے، آپ دونوں سے یہ سوال ہوگا۔ صدیقی صاحب آپ بھی تیار ہو جائیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے 50 کروڑ اور 1 ارب قرضہ لیا ہوا ہے، مل لگائی ہوئی ہے، لینڈ کروزر مرسیڈیز پہ پھرتا ہے، اور ہے بیچارہ مقروض، تو وہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ نہیں قربانی دیتے، مقروض تو ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے عرض کیا تھا، حضور میرے پاس، یہ سیدی صاحب ہنس رہے ہیں میرے سوال پہ، ان کو شک ہے میرے اوپر، مجھے لگتا ہے یہ بڑی شرارتی ہنسی ہنس رہے ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور میں ویسے مفلوق الحال ہوں، تو استدین و ادحی، کیا میں ادھار لے لوں اور قربانی کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم انہ مقدیٌ، کہ ہاں یہ تو تقاضا ہے اس کا کہ اگر تم ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہو تو پھر کرو۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اور اس میں جو بڑی بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے تو ادھار لے سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں لے سکتے۔ واہ 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 واہ، وہ 50 کروڑ اور 10 ارب جو لیا ہوا ہے اور وہ پھر بعد میں معاف کروا لیتے ہیں۔ اس ملک کی بیڑا غرق اور تباہی ان لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب بات آئے تو صدیقی صاحب نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے کہ اس وقت سوچنا شروع ہو جاتا ہے جی غریبوں کو پیسے دے دیں، فلاں کر دیں، پہلے نہیں خیال آیا۔ اور اب بچے کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے اس پہ آرام سے 1 کروڑ پہ آخر 2 کروڑ 5 کروڑ ایک گفٹ جو دیتے ہیں اپنی بیویوں کو اور بچوں کو اور فلانے کو، وہ سونے کے پورے سیٹ ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے۔ جی جہاں تک آپ نے پہلے فرمایا تھا کٹے کی قربانی، تو اس بارے میں امام دیلوی نے حدیث پاک حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے جائز ہے۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، دیلمی شریف میں، کنوز الحقائق میں، امام مناوی دیگر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین جو ہیں، ان کے ثناء اللہ عمر سری جو ہیں، ان کے فتاویٰ ثنائیہ کے پہلی جلد کا آخری مسئلہ یہی ہے، انہوں نے بھی اس میں بھینس کی قربانی اب آ جائیں اس پہ، وہ جو ہے اوجڑی میں، اوجڑی جو ہے اس کو بعض لوگ جو ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا،
ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ، اور آج کل تو بڑا اعلیٰ گفٹ کتاب الشفا جس کی بہت زیادہ مانگ ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کتاب الشفا کو مزید ایڈٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں اضافے ہوں گے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے میاں صاحبان سے، ہم زیادہ تعداد میں چھپوائیں گے اور آپ تک انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے سب ناظرین کے گھر میں کتاب الشفا موجود ہوگی اور وہ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے، ماہ ذی الحج کی کس تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلی مردوں میں شخصیت جو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا ان خوش نصیب حضرات کے نام ہے عرفان فیض، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، راشد محمود صاحب کا مظفر گڑھ سے تعلق ہے، اور خورشید اختر صاحب کا چکوال سے تعلق ہے۔ آپ تینوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو گفٹ ہے وہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیا جائے گا۔ جی علامہ صاحب، بات ہو رہی تھی اوجڑی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کی جو ہے وہ حرمت بیان کی ہے، حالانکہ فتاوی رضویہ اگر بنظر غائر پڑھیں تو اس میں کہیں بھی اس کو جو ہے مکروہ تحریمی یا ایسا ویسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ وہ کراہت طبعی مراد ہے جہاں پر بھی ہے، اور طبیعت نہ چاہتی ہو جی، اور فتاوی رضویہ میں ہی 2-3 مقامات پر اس کے جواز کی بھی موجود ہے۔ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ طبرانی شریف میں موجود ہے، معرفت الصحابہ ابو نعیم اور دیگر میں یہ موجود ہے۔ آپ جو ہیں وہ گھر میں موجود تھیں، حضور تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی رکھ دی اور مسجد میں آپ نے وہاں پر 2 نفل ادا کی اور گھر آئے، فرمایا کھانے کے لیے لاؤ۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو عرض کی حضور ہم نے بکری ذبح کی تھی، سارا گوشت بانٹ دیا ہے اور یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بچا لیں، ایک دستی چونکہ حضور کو یہ گوشت پسند تھا، اور ساتھ ہی یہ اوجڑی، یہ ہم نے بچا لی۔ تو حضور نے فرمایا بچایا یہ نہیں بلکہ بچایا وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے، جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بچایا وہ ہے جو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ نہیں بچا، یہ تو ہم کھا رہے ہیں۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی برتن میں سے حضرت عائشہ صدیقہ اوجڑی لے کر نوچ نوچ کر اس کو تناول فرمانے لگیں۔ اس کو کثرت سے محدثین نے، ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ اور دیگر الصحابہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پک رہی ہے اور اس کو آپ نے منع نہیں کیا اور اسی برتن میں سے کھایا جا رہا ہے، تو اب اس میں حرمت والا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، دوسری یہ جو آپ نے حدیث کا پہلا حصہ پڑھا نا، کمال کر دیا آپ نے، اس سے بڑے مسائل حل ہو گئے۔ یہ جو ہے کہ جو ایک ران ہے یہ فلان دوست کے گھر جائے گی، یہ فلانے افسر کے گھر ران جائے گی، اس کا جواز نہیں ہے، یہ تو غرباء کے لیے ہے، بالکل، یا جو گھر میں فریج بھر لیا ہے یہ نہیں ہے بچا، اصل تو وہی ہے جو دے دیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی فریجوں والوں کے پاس ویسے ہی پورا سال بکرے کا گوشت ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اس موقع پہ روکنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ تو اظہار کا ایک درس ہے اور سبق ہے۔ اب اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بیان کیا قل یا الکافرون کے تفسیر میں، کہ آپ بازار سے اوجڑی لے کر آ رہے تھے اور وہاں پر سامنے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو حضرت مولا علی سائیڈ پہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، وہاں پہ گیا، آپ چھپے کیوں مجھ سے؟ وہ کہنے لگے آپ نے یہ اوجڑی خود اٹھائی ہوئی تھی، کہیں آپ کو حیا محسوس نہ ہو، اس وجہ سے میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس سے حیا کو محسوس کروں گا، یہ تو میری غذا ہے، یہ میری غذا ہے، میں کیوں حیا محسوس کروں گا؟ اس کا مطلب دور فاروقی میں بازاروں میں یہ فروخت بھی ہوتی تھی اور صحابہ کھاتے بھی تھے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ناجائز اور حرمت والا مسئلہ قطعی غلط ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، پچھلے سال ہمیں بہت سی جگہوں سے فون بھی آئے کہ فلاں عالم نے کہا جی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور بہت سی جگہوں پہ یہ اٹھا کے پھینکی گئی اور ضائع ہوئی۔ لہٰذا جب اس میں نس موجود ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تعفن کا باعث بنے جی، ہاں جی، تعفن کا، وجڑیوں کی وجہ سے تعفن بہت ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کون کون سی چیزیں عید والے دن احتیاط کرنی چاہیے؟ جس آدمی نے قربانی دی ہے اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں کو دے، جی، اور زیادہ سے زیادہ اصل میں تو وہی بنیادی چیزیں ہو گئی کہ مسنون طریقے سے ہو، کوئی کسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ جی ہمارے معاشرے میں جسے سمجھتا ہوں کہ آلودگی اور صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے جی، یہ تو بالکل ہی ہے وہ نصف ایمان ہے، اور اپنے ہمسایوں کے سامنے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کی اذیت کا سبب بن جائے۔ صدیقی صاحب، ہمسایوں کا تو یہ حال ہے، میں جوہر ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ حکمران خاندان کا ایک نوجوان جو ہے اس کی یکے از فیملی وہاں رہتی ہے،
اور پچھلے 2 ماہ سے سارا علاقہ اذیت میں مبتلا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بد دعائیں دے رہا ہے. ان کے لیے اسپیشل سیوریج ڈالا جا رہا ہے. بارش کا موسم ہے اور ہمیں جانا, گھر تک پہنچنا ایک عذاب بنا ہوا ہے. ہمسایوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے. اب تو زمانہ گیا وہ اجری کرو اور ہمسائے کے گھر کے باہر پھینک دو. جی ہاں بالکل, اور گلیوں میں, اور اس کی وہ جو ہوتی ہیں کیا اس کو کہتے ہیں, آنتے وغیرہ, آنتے وغیرہ, وہ بھی وہاں پھینک دیتے. اور وہ معاشرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی طاہر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں, طیب و طاہر ہیں, اہل بیت اطہار ہم کہتے ہیں. یہ صرف باطنی صفائی نہیں ہے, یہ ظاہری صفائی بھی ہے. وہ جی حدیث پاک آ گئی اور بڑی ریلیونٹ بنتی ہے یہاں پہ کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا, یہ تم کیوں کرتے ہو کہ میرا وضو کا پانی لے لیتے ہو اور یہ جو میں بال تشواتا ہوں یہ تم تبرک کے طور پہ کیوں لیتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ سے ہمیں عشق ہے, آپ سے محبت ہے. آپ نے مجھ سے محبت ہے تو 3 کام کرو, ہمیشہ سچ بولو, امانت میں خیانت نہ کرو, اور ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عشق ہے تو یہ 3 باتیں کرنا پڑیں گی. اس میں ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے, عام طور پر جو بڑے آفیسرز ہیں وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں جی قربانی کا بکرا ہمارے گھر دے جائیں. ہاں جی, تو وہ قربانی نہیں ہوتی, وہ رشوت ہو. قربانی کا تو میں آپ کو کیا سناؤں. میں جس زمانے میں تھا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل, تو ایک پولیس افسر میرے پاس آیا, اس نے کہا سر قربانی کا کوئی چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں. تو میں نے کہا نہیں, ہم نے تو پہلے سے ہی پالا ہوتا ہے اپنے گھر میں, اور وہ گائے کا ایک پالا ہوتا ہے اور وہ بکرے وغیرہ. تو میں نے کہا آپ کیسے, اس کو میں نے پوچھا. تو اس نے کہا جی وہ ایسے ہوا کہ جو بندے قربانی کے بکرے لائے تھے نا باہر سے بیچنے کے لیے, تو ان کو کسی نے وہ نشے والی چیز پلا دی اور وہ آدمی مر گیا. تو اس کے 200 بکرے جو ہیں وہ اب ہمارے قبضے میں ہیں, تو اس میں سے ہم سب اپنے مہربانوں کو بانٹ رہے ہیں, تو آپ بھی بیچ میں سے 2-4. میں نے کہا وہ قربانی ہوگی. تو اس طرح کے معاملات بھی آپ نے رشوت کے ظاہر رشوت سے کے مال سے یا ناجائز مال سے, اس سے 2-3 یا سستے دبکا لگا کے یا مس گائیڈ کر کے, تو اس طرح قربانی کرنا جو ہے وہ قتل. پولیس کے ذریعے منگوا لی, تھانے دار کی ڈیوٹی لگائی, ڈی ایس پی کی, کہا بھئی ذرا ہمیں قربانی لا کے دو آپ. قربانی کی جو روح ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے. وہ علامہ نے کہا تھا یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے. اچھا یہ بتائیں صدیقی صاحب, افسر ہے بڑا, اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ میں نے خود دیکھا ہے بے شمار مواقع پہ, 2 بکرے 6 بکرے درجن لے خریدے, سرمایہ دار ہے, اور جا کے پیش کیے سر یہ قربانی آپ کی قربانی کے لیے. اور میں نے دیکھا واقعی وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں. وہ ہے جائز؟ جی ہاں, اس کی طرف ہی سیدی صاحب نے اشارہ کر دیا نا جی. جب آپ خود صاحب استعداد ہیں تو حضرت عمر, یہ رشوت ہے نا, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ہر سال ایک ران تحفے میں بھیجا کرتا تھا. تو ایک دن اس کا کوئی قضیہ آپ کی عدالت میں ہو گیا, تو وہ آیا اور اس نے ایک تاریزن کنایتاً بات کی کہ آپ حق اور باطل کو اس طرح جدا کر دیں جس طرح جانور کی 2 رانے جدا ہوتی ہیں, 2 رانے یا وہ ہڈی سے گوشت جیسے جدا ہوتا ہے. تو وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کنایتاً مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر سال آپ کو ایک ران بھیجتا ہوں جی. تو آپ نے پھر منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ جو عاملین ہیں اور جو اہلکار ہیں یہ تحفے وصول نہ کیا کریں. واہ واہ, آپ دیکھیں یہ نزاکت احساس ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ قربانی سے پہلے ہم نے 2-3 پروگرام اس پہ کرنے ہیں, کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جی آفیسر حضرات اپنے سبارڈینیٹس کو کہتے ہیں, اور وہ لا کے, میں نے تو یہ دیکھا ایک صاحب بیمار تھے, میں ان کی خبر گیری کے لیے گیا, بڑے منصب پہ تھے اور ان کا تعلق ایک ایسے محکمے سے تھا, میں نہیں چاہتا کہ میں توہین کے زمرے میں آ جاؤں. تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ جو ہے نا, میں 2 بکرے لائے ہوں, صدقہ آپ کر لیں. تو میں نے انہیں کہا جناب یہ بالکل صدقہ نہیں ہوگا, یہ بالکل ناجائز ہے, اور آپ پہ اور زیادہ بیماری آئے گی. ہاسپٹل میں تھے, میں گیا ہوا تھا تیمارداری کی. میں نے کہا یہ جو سرمایہ دار ہے اس کا مقدمہ کل آپ کے پاس آئے گا, اور یہ آپ کو یہ جو دے رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. صدقہ دینا ہے تو اپنی تنخواہ میں سے دیں, اپنی جائیداد میں سے دیں. تو اس طرح کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے, یہ بڑی ضروری ہے اس معاشرے میں. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ ذی الحج میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے نکلتے تھے, اور ان کی تکبیر کی آواز سن کر دوسرے لوگ بھی زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے. اور ناظرین کرام, یہ 3 دن تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے روز. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ یہ جو
13 तक जी 9 से 13 तक 9 से 13 तक 4 दिन बन गए ये तो। हाँ 4 दिन ये तकबीरात पढ़ते रहना है। और बुक ऑफ द डे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनकी किताब थी असल में प्रॉफिट डिला इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ये उन्होंने फ़्रेंच में लिखी थी किताब और 2 वॉल्यूम में थी ओरिजिनल, लेकिन उसका तलखीस जो है उसका तर्जुमा हो चुका है। काश कोई ये करे कि वो दोनों वॉल्यूम जो है वो भी तर्जुमा हो जाए। ये प्रोफेसर खालिद परवेज़ ने तर्जुमा किया है, बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक फरमाते हैं, जो रियासत मुजरमों पर रहम करती है वहाँ बेगुनाह लोग बेरहमी से मरते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के इन दिनों ज़रूर दुआ करें कबूलियत का। अगला महीना बहुत ही 10 दिन कबूलियत के हैं, दुआ किया करें अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे, और जो लोग पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस जनरल बिलाल अकबर की हिफाजत के लिए आप हर रोज़ ज़रूर दुआ करें। वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अहले खाना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम हमारे तमाम वो जो फ़ौजी हज़रात दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और जो लोग इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, दहशत गर्द हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, हर्जा सराई करते हैं, अल्लाह करीम इसी ज़िलहज के महीने में उनको तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। कल तक के लिए अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।